हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सिंध के सूबाई दारुल हुकूमत कराची, दूसरे बड़े शहर हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में शदीद बारिश हुई है और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 अशरों में इतनी शदीद बारिश नहीं हुई। ख़ुसूसन इस मंथ जो अगस्त का महीना है उसमें तो इतनी ज़्यादा बारिश कभी भी शायद कराची में नहीं हुई। कराची का हाल और हैदराबाद का हाल तो आपने बुलेटिन्स में भी देखा और सब ने देखा कि लो लाइंग एरियाज़ जो हैं बहुत फ्लडेड हैं, वहाँ बहुत मुश्किलात हो रही हैं लोगों को। मगर हम फोकस करना चाह रहे हैं सिंध के दूसरे शहरों के ऊपर भी, जहाँ कपास की जो फसलें हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। ठट्टा से हमारे नुमाइंदे हैं ग़ुलाम हुसैन ख्वाजा हमारे साथ, वो बताएंगे कि ठट्टा और सजावल और बदीन में क्या सूरत हाल है। तो ग़ुलाम हुसैन बताइएगा, जो बारिशें हुई तो ये जो कपास की फसलें उनमें सबमर्ज हुई हैं, उस बारे में क्या तफसील है आपके पास? जी, जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं ठट्टा, सजावल और बदीन, उसमें मुसलसल बारिश का सिलसिला 12 घंटे से जारी रहा, जिसकी वजह से जो चावल की जो फसल है और कपास की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है। और ये जो महीने हैं इन महीनों में जो राइस है उसकी कटाई होती है जी। और जो प्रोडक्शन है वो मार्केट को भेजी जाती है। तो अगर तो पानी ड्रेनेज वगैरह सिंध नाले जो है बराबर काम करते हैं तो सूरत हाल में पानी ड्रेन होगा, इस अदरवाइज जो है वो इन फसलों को नुकसान होने के अंदेशा। अच्छा, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, मतलब कि उनको पता भी है कि इतनी ख़तरनाक सिचुएशन आई हुई है? क्योंकि पहले ही मेरा ख्याल है कि कोरोना की वजह से वहाँ पूरे इलाके की इकॉनमी मुतासर तो हुई है, पूरे मुल्क की इकॉनमी मुतासर हुई है। ड्रेनेज के सिलसिले से कोई काम शुरू होना है? मैं चूँकि ठट्टा और सजावल की बात करूँगा तो यहाँ पे पिछले 24 घंटों में जो ड्रेनेज नाले हैं वो ओवरफ्लो हुए, खासतौर पे मीरपुर साकरों में और बदीन में और सजावल में। और इन सिंध नालों के ऊपर जितना भी पिछले 1 साल में खर्चा किया गया तो उसमें आज उनकी सारी सूरत सामने आ गई। ओवरफ्लो होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट की और सजावल और बदीन की जो ज़राअत है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया गया जैसे पानी का जो है निकास हो सके। तो ग़ुलाम हुसैन साहब ये बताइए, आपने कहा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, तो कहीं अभी तक वहाँ पे एफर्ट शुरू नहीं हुई कि ड्रेनेज जो है उसको मौसर बनाया जाए ताकि ये जो फसलें हैं, ज़ाहिर है ये सबमर्ज हुई हैं कपास और चावल की, जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई बिल्कुल काम शुरू नहीं हुआ? जी बिल्कुल भी नहीं। और पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका कोई भी बंदा वहाँ पे नजर नहीं आया। ना सिर्फ चावल और कपास और उसके अलावा जो वेजिटेबल की जो क्रॉप है वो बहुत मुतासर हुई है और बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है, जिनके लिए कोई किसी किस्म का कोई एफर्ट अभी तक नहीं नजर आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अब जो वज़ीर इत्तलात हैं सूबाई सिंध के, नासिर शाह साहब, वो मौजूद हैं। नासिर शाह साहब, आपने सुना जो हमारे ठट्टा के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि ठट्टा, बदीन और सजावल में खासा नुकसान हुआ है फसलों को, और वहाँ कोई अभी तक ऐसी एफर्ट शुरू नहीं हुई। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं कि इन बारिशों ने कितना नुकसान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, नुकसानात तो हुए हैं, इसी वजह से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। और आज भी सीएम साहब कराची का काफ़ी हद तक उन्होंने विजिट किया, जो वो एरिया से जहाँ पे इस वक्त इशूज़ हैं, यूसुफ गोट हो गया, नागन चौरंगी हो गई, सरजानी का इलाका, एहसनाबाद और बहुत सारे इलाके। और फिर जैसे आज गुलिस्तान शोहर में भी कोई लैंडस्लाइड का इशू हुआ था, और फिर और बहुत सारे एरिया सब किए। कल इंशाल्लाह वो सुबह निकलेंगे, वो पहला ही विजिट उनका ठट्टा का है। अच्छा, इसके साथ दीगर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहाँ पे वो जा रहे हैं। तो एक और भी अर्ज कर दूं कि सीएम साहब ने ऑलरेडी जितने हमारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सब की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में
ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہوں، میونسپل کے لوگ جو ہیں یا دیگر ادارے، وہ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. مے بی کہیں پہ کسی کو وہ نظر نہ آئے ہوں، لیکن میڈیا پہ بھی ہے، الیکٹرانک پہ، سوشل پہ. ناصر صاحب ایک میں سوال ہے، یہ بالکل آپ نے بھی کہا کہ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب رین ایمرجنسی نافذ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کون سی چیزیں حرکت میں آتی ہیں؟ کیونکہ کافی دیکھیں، رین ایمرجنسی سے یہ ہے کہ سب لوگ 24/7 آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. اگر کوئی چھٹیوں پہ بھی ہے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جہاں پہ بعد میں جس بات کا پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ کہیں پہ نقصانات ہوتے ہیں فصلوں کے، دیگر اور لوگوں کے گھروں کے، ان کی اور امداد کا، تو وہ بھی اس کو بعد میں پورا کیا جاتا ہے. لیکن رین ایمرجنسی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سب لوگ ڈیوٹیز پہ آ جائیں اور اپنا اپنا کام کریں جو بھی ریلیٹڈ ادارے ہیں. اچھا ناصر صاحب، کیونکہ آپ نے کراچی کی بات کی تو سارے کیمراز ظاہر ہے فوکس ان کا میڈیا کا کراچی رہا اور حیدرآباد رہا، مگر جہاں جو ٹھٹا، سجاول اور بدین میں ہو رہا ہے اس بارے میں کوئی ابتدائی تخمینہ ہے آپ کے پاس، یا وہ بھی نہیں ہے؟ وہ بھی سی ایم صاحب کل جائیں گے تو پھر پتہ لگائیں گے، کیونکہ وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے کیونکہ کیمرہ وہاں تک، بدقسمتی ہے ہم لوگوں کا فیلئر ہے کہ شاید وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کیمرہ مین اور شاید میڈیا والے، مگر جہاں نقصان ہو رہا ہے، اور جیسے ہمارے کرسپونڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ زراعت کو خاصا نقصان پہنچے گا اس ساری صورتحال سے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے ایسے فگرز کہ نقصان ابھی تک ہوا کتنا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں نا، ابھی تو یہ بالکل آپ کو وہ صحیح بتا رہے ہیں، نقصان بالکل ہوئے ہیں، لوگوں کے فصل متاثر ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج یہ اسپیل ختم ہو گیا، بلکہ کل بھی فور کاسٹ ہے میٹ والوں کی طرف سے، اور پھر آگے بھی 2 دن کی ابھی ہے. تو یہ نقصانات کا اندازہ تو بعد میں لگایا جاتا ہے، اور پھر ان کا ظاہر ہے کمپنسیشن یا جو بھی سلسلہ ہو. لیکن اس وقت تو بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت ہمارا سب سے پہلا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کریں، لوگوں کو سپورٹ کریں، اور پانی وانی جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. تو آپ کے پاس ایسی رپورٹس ہیں سندھ میں خصوصاً کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو پانی کی وجہ سے ان کا رابطہ کٹ گیا ہو یا ایسا کچھ ہوا ہو؟ جی، وہ جوہی میں کچھ دن پہلے یہ ہوا تھا ضرور، وہ جو اوپر سے ایک جگہ پہ بریچ ہوا تھا، اس میں جو پانی آتا ہے بلوچستان کی سائڈ سے بند میں، تو وہاں پہ نقصانات ہوئے تھے. آج پھر ملیر ندی میں ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے جس سے بھی کچھ آبادیاں متاثر ہوئی ہیں، جہاں پہ کام ہو رہا ہے. سی ایم صاحب نے خود بھی وزٹ کیا ہے، اور وہاں پہ ہمارے منسٹر ایریگیشن بھی اس وقت موجود ہیں، سہیل سیال صاحب، اور دیگر انتظامیہ بھی. پھر نیوی سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پاک فوج بھی کہ ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو. تو باقی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ جیسے حیدرآباد ڈویژن ہے، ہمارا میرپور خاص ڈویژن ہے، اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن کا کچھ حصہ، وہاں پہ شدید بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی ہونے کا امکان بھی ہے. ناصر حسین شاہ وزیر ریاض سندھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر شاہ صاحب، 2011 میں شدید بارشیں ہوئی تھیں بدین، ٹھٹا اور کراچی میں، اور تقریباً اتنی ہی شدید بارشیں ہوئی تھیں اور اس سے بڑا نقصان ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس کے علاوہ ہر سال کراچی میں جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ تجاوزات کیسے ہٹائی جائیں اور نالے کیسے صاف کیے جائیں. حالانکہ لاجیکلی مئی یا جون میں یہ کام شروع ہو جانے چاہیے. وہ جو 2011 میں بارشیں ہوئیں اور جو آج اس کی بالکل فوٹو کاپی ہم دوبارہ سندھ میں دیکھ رہے ہیں، اور جو نالوں کا اور تجاوزات کا مسئلہ یہ اس زمانے میں بھی اٹھایا گیا تھا، تو پچھلے 10 سال میں کچھ سبق لیا گیا؟ میں یہ سوال وزیر بلدیات یا حکومت سندھ کے ڈیفینڈر سے نہیں کر رہا ہوں، میں ناصر حسین شاہ سے کر رہا ہوں. خان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ واقعی اس طرح کے حالات یہاں پہ رہے ہیں.
اور پھر مختلف ٹائم میں انکروچمنٹ ہٹانے کی کام شروع کیا گیا. اس پہ ریزسٹنس بھی آئی اور کبھی اسٹے بھی آ جاتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ لیگل انکروچمنٹ بھی ہے کہ جن کو لیگلائز کیا گیا کچھ اداروں کی طرف سے, ان کو وہ الاٹ کر کے دے دیے گئے, لیز آؤٹ کر کے دے دیے گئے, تو اس وجہ سے اسٹے آ جاتے تھے. کچھ عرصہ پہلے جب جام خان شورو صاحب منسٹر تھے تو انہوں نے بھی یہ ڈرائیو شروع کی تھی, اور پچر نالے پہ دیگر جگہ بہت بڑی بڑی اسٹرکچر انہوں نے ہٹائے تھے, لیکن بعد میں پھر وہی اسٹے وغیرہ کی وجہ سے کچھ کام روک دینا پڑا. اور لیکن یہ کافی چیزیں بہتر ہوئیں, جیسے میں گنوا بھی چکا آپ سے کہ اس وجہ سے وہ ایریا بہتر رہے. لیکن یہ بالکل ہم اس سے بری الذمہ نہیں ہے, نہ ہی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ ہمیں بہت سارے ایشوز سامنے آتے رہے. اور پھر بہت ایسے ادارے بھی ہیں جو ڈائریکٹ کے ایم سی یا اس کے انڈر میں نہیں آتے, کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں, اور کے پی ٹی کے ایریا ہے, ریلوے کا ایریا ہے, دیگر اور اداروں کے ہیں جہاں جس کی وجہ سے بھی ایشو ہے. اس وقت بھی آپ یہ ساری کہانی ہم پچھلے 11 سال سے سن رہے ہیں, اس سے کوئی سبق لیا گیا, کوئی تبدیلی آئی؟ میرا سوال یہ ہے. جی بالکل تبدیلی یہ آئی کہ آپ کو کچھ سڑکیں صاف دکھائی دے رہی ہوں گی, یا 2-4 گھنٹوں کے بعد پانی اتر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سبق سیکھ کے تھوڑا سا کام کیا, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جس طرح یہ جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے کہ نالوں کی صفائی مئی جون میں ہو جانی چاہیے, اور ویسے یہ کام آپ کے علم میں ہی ہے کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کا ہے. سندھ گورنمنٹ ہر سال انہیں اس مد میں کافی جو ہے فنڈ ہمیشہ دیتے ہیں کے ایم سی کو. ہم اس دفعہ ورلڈ بینک کی طرف سے جو کراچی کے ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے جو ہم نے ایم او یو کیا, ایگریمنٹ کیا, جو لون لیا, جس میں ظاہر ہے پرائرٹی چیف منسٹر صاحب کو کرنی تھی کہ وہ صوبے کے کسی بھی ایریا کے لیے وہ کام کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کراچی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے وہ ایگریمنٹ کیا, اور وہ لون ہم لے رہے ہیں. تو اس کا ایک کمپوننٹ تھا یہ سارے نالوں کی صفائی کا. تو اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ اسی کمپوننٹ میں رہے, جس میں کے ایم سی کو بھی آن بورڈ لیا گیا, اور اس دفعہ سویپ اور پھر نیسپا کو بھی رکھا گیا کہ ایولیشن کرے. وہ کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہوا. یہ جو اس وقت خرچہ ہو رہا تھا وہ سی ایم صاحب نے ایڈیشنل فنڈ دیے تھے کہ بعد میں ان کے ساتھ بات ہو جائے گی کہ یہ ہم نے اخراجات کیے ہیں. بہت ہی کم خرچے میں 38 نالوں کی صفائی شروع کی گئی, جس میں 3 نالے بعد میں این ڈی اے میں نے کہا کہ ہم صاف کریں گے, تو وہ صاف کر رہے ہیں. اور اب جب سپریم کورٹ نے کہا کہ تمام نالے این ڈی اے میں صاف کرے گی, تو ہم نے ان کے حوالے کیے ہیں. اب یہ جو اس وقت جو سب سے خوش آئند بات ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے, اس وجہ سے کہیں سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں آئے گا. جب یہ انکروچمنٹ ہٹائی جائیں گی اس کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ انسانی آبادی نہیں ہے فرسٹ فیز میں وہ انکروچمنٹ ہٹائی جائیں. اس کے بعد جہاں لوگ رہتے ہیں, فیملیز رہتی ہیں, ان کو کہیں سیٹل کرنے کا پورا ایک پلان بھی دیں گے. انکروچمنٹ ہٹائیں گے. صاحب کی جو ہے لائن کٹ گئی ہے. بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کراچی کی ہوتی ہے نا تو ہم ہمیشہ اسی چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ جی یہ اس کی ڈپارٹمنٹ, یہ اس کا محکمہ, یہ اس کا ادارہ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے خود بھی سمجھنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی کہ ایک پورا ہم تفصیلی شو کریں کہ یار کون ایکچولی چلاتا ہے اس شہر کو, اور کس طرح چل رہا ہے, اور کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو کل میرا خیال ہے کہ پورے کا پورا شو ہم اس پہ ہی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آج ابھی کے لیے ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. اور آج ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں گے جو ہے بچوں کے لیے جو چائلڈ کیئر ہوتا ہے ہسپتالوں میں, اس موضوع کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انفینٹس ہیں یعنی نوزائیدہ بچے ہیں وہ 5 سال کی عمر تک ان میں سے تقریباً 1 لاکھ میں سے 53 بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اس کے علاوہ 5 سال پہلے جو یو این کی ایک لسٹ آئی تھی اس میں جو اسٹل برتھ ریٹ تھا پاکستان کا
وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا. اس میں کچھ پروگریس ہوئی ہے مگر ابھی بھی پاکستان سب سہارن افریقن کنٹریز کے بعد پاکستان میں انفینٹ مورٹیلٹی بہت ہائر ریشو پہ ہے اور کم از کم ہمارے ریجن کے اندر یہ ہائیسٹ ہے. اس کے علاوہ غربت اور جو میل نرشمنٹ کی وجہ سے بچوں میں سٹنٹنگ کی پرابلم آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کمزور ہیں, شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں, آبادی کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے چائلڈ کی بچوں کی جو ہماری صحت ہے وہ خاصی متاثر ہوتی ہے. ایمیونائزیشن اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے, بہت سی جگہ ہو رہی ہے اور گزشتہ 2-3 سال میں بڑا اس پہ کام بھی ہوا ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور ڈاکٹر ضیاء الحق جو کہ خیبر میڈیکل کالج کے وائس چانسلر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے کیا ہماری پرائرٹیز میں کبھی آیا ہے؟ جی پرائرٹیز میں تو پورا ہیلتھ کے اگر میں لے لوں تو شاید پورے جو صحت ہے وہ پرائرٹی میں چونکہ کم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو GDP کا جو شیئر ہے ہیلتھ کے اندر جو ملتا ہے بہت کم ہے باقی کنٹریز سے. اگر وہ ملتا بھی ہے تو زیادہ تنخواہوں میں اس میں چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر کیئر کا جو پھر آپ چائلڈ ہیلتھ کا لے لیں تو اس میں بھی کافی کمی ہے مطلب. اور اس وجہ سے جو آپ نے بھی اسٹیٹسٹک بتائے ہیں تو دنیا میں یہ ہے کہ آپ وسائل جہاں دو گے, جہاں توجہ دیں گے تو وہی آپ کو رزلٹ بھی ملیں گے. تو انفارچونیٹلی پورا ہیلتھ نہیں ہے تو ہیلتھ کے اندر چائلڈ کا بھی ایک ایریا ہے جو کہ ویک ہے اور اس کی طرف توجہ کم ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے اوور دا ایئرس کچھ پروگریس ضرور کی ہے اس ایشو کے اوپر, کچھ بیسک چیزیں بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے ڈاکٹر آپ بتائیں گے تو ظاہر ہے لوگ اس کو زیادہ سیریسلی لیں گے. مثلا ہمارے یہاں شہروں کے اندر یہ بڑی عام بات ہے کہ آپ مدر فیڈ کے بجائے آپ ڈبے کا دودھ پلا دیتے ہیں اور اس سے اگر بچہ پھولتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت اس کی بہت زبردست ہو گئی ہے. حالانکہ بچوں کے جو پاؤڈر والے دودھ کے حوالے سے خاصا لکھا گیا, ویسٹرن ممالک میں کئی جگہ اس کو بین بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ جو ماں کا دودھ ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا تو دین بھی اس پہ ایمفسائز کرتا ہے. تو وجہ کیا ہے یہ پریکٹس جو ہے جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس 5 سال تک اس کی جو صحت ہے اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے کیا والدین میں آگاہی کم ہے آپ کے خیال میں؟ جی آپ نے جیسے بتایا اور آپ نے ایک وجہ اس کی بتائی. پروگریس تو آپ کی بات صحیح ہے. اب جیسے میں کہوں کہ تقریباً 2008 میں اگر 1000 بچے ہوتے تھے تو اس کے اندر کچھ 74 تک بچے مر جاتے تھے. اور ابھی اگر ہم 2018 کی بات تک ڈیٹا جو آیا ہے تقریباً 57 مر جاتے ہیں. تو پروگریس تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہوئی ہے. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں ڈیولپ کنٹریز دیکھیں تو وہاں پہ یہ ریشو 2 سے 4 تک ہے کہ 1000 میں سے 2-4 بچے مر جاتے ہیں باقی زندہ بچ جاتے ہیں. تو ایکولی آپ کی بات صحیح ہے کہ معاشرے کے اندر ہم اگر بیماریوں کی جس دیکھ لینا تو اکثر کیا ہوتا ہے نمونیا سے بچہ مر جاتا ہے, دست سے بیماری یعنی ڈائریا سے مر جاتا ہے, اس کا ویٹ کم ہوتا ہے یا اس کو کوئی انجری ہو جاتی ہے یا میزل میننجائٹس ہو جاتا ہے یا بچے کو پیدائش کے وقت میں آکسیجن نہیں ملتا. تو یہ ساری اگر ہم اس ایک بات کے اوپر جائیں تو ہاں ایک بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے وسائل کم ہیں. لیکن دوسری جو آپ نے اہم بات کی کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بہت کم ہے. اور ایک اس کے اندر جس طرح آپ نے بات کی کہ بریسٹ فیڈنگ کی آپ نے بات کی تو اللہ نے ایک بڑا زبردست جو خوراک اس بچے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ 6 مہینے تک آپ کچھ نہ پلائے, آپ اس کو پانی نہ پلائے, آپ اس کو جوس نہ پلائے, کوئی اور جو ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے مختلف قسم کی فیڈنگ کی وہ اگریسو ہو رہی ہے ایڈورٹیزمنٹ, آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کو پلائیں. بالکل ماں کے دودھ کے برابر کہیں بھی نہیں ہے. اس کے اندر اینٹی باڈیز ہے, اس کے اندر وٹامنز ہے, پروٹینز ہے, سب کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور 6 مہینے یہ اس بچے کا حق ہے کہ ماں اس کو یہ دودھ پلائے. تو ایک اور پھر خاص کر ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ کرے, اس کے ساتھ کچھ اور نہ کرے, اور پھر 6 مہینے کے بعد اس کو جاری رکھے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اور یہ آپ جیسے یہ پروگرام ہے آپ کا ذرا ہٹ کے پروگرام ہے تو اس لیے آپ ہی اس ایشو پہ بات کرتے ہیں, باقی تو سب سیاست ہی چلتی ہے.
तो इस तरफ कोई ज़हनी बात ही नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। मसला क्या होता है कि एक मसला दूसरे मसले से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो अभी मुबशिर का जो सवाल है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि एक ये भी तो वजह है ना ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं होती कि मटर्नल मेल न्यूट्रिशन का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। फिर हमारे माशरे में ज़ाहिर है ये भी समझा जाता है कि जी जितने बच्चे पैदा करो, जितनी जल्दी पैदा करो वो बेहतर है। तो जो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है माँ के ऊपर, तो शायद ये भी एक वजह है कि पूरी टर्म 6 महीने जैसे आपने जिक्र किया ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती। आपके नज़र में ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये सही बात है कि जो सोशल डिटरमिनेंट्स की आपने बात की कि देखो मदर्स की और ओवरऑल खातून की जो ऑटोनॉमी है, अगर वो कम होगी, उसके पास फैसले का क़ुव्वत कम होगा और वो खुद से फैसला, अब मैंने बच्चा पैदा करना है तो ये फैसला सिर्फ सास की तरफ से या ससुर की तरफ से या शौहर की तरफ से नहीं होगा, बल्कि उसमें माँ का भरपूर किरदार होगा। फिर माँ जो है वो अस्पताल जा सकेगी, अपनी मर्जी से उसको तकलीफ होगी तो उसके पास वो वसाइल होंगे। और फिर उसकी खुराक कैसा है, खुराक के अंदर जो सबसे आखिरी चीज़ दी जाती है वो इस माँ को दी जाती है, यानी कि उसको सबसे पहले देनी चाहिए। तो ये सोशल जो डिटर्मिनेंट्स है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि उससे उसका न्यूट्रिशन कम होता है, उसके न्यूट्रिशन से वो दूध वो नहीं पिला पाती अपने बच्चे को, साथ में काम भी कर रही होती है, पोस्टनेटल डिप्रेशन हो जाता है, काम का भी बोझ, फिर बच्चे का भी बोझ, फिर हर साल बच्चा पैदा करे फैमिली प्लानिंग की तरफ से, तो ये सब चीज़ें मिल के ही इसी चाइल्ड मॉर्टेलिटी की तरफ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपने पोस्ट नेटल डिप्रेशन का जिक्र किया, क्योंकि ये ऐसी बात आधे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या औरत एक वक्फा लेते तो इस पर थोड़ी सी बात। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउल हक, जो कि वाइस चांसलर हैं खैबर मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात करते हैं। एक चीज़ मैं चाहता हूं बहैसियत डॉक्टर आप बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी गरीब हो अमीर हो, सब लोग बच्चों को डब्बे का जूस ज़रूर पिलाते हैं, ये सोच कर के वो उन्हें शायद जो है सेहत देगा, उनकी सेहत, जबकि उसके अंदर ऐसी होता ही नहीं है। वो जूस भी नहीं होता। उसकी जितने 30-35 रुपए का जूस की जगह आप उसकी जगह उसको बच्चे को एक सेब खिला दें, 2 केले खिला दें, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी सेहत बेहतर होगी। तो ऐसा क्यों है कि इस तरह के जो जूसेस मिलते हैं वो आपने देखा होगा कि गरीब का बच्चा भी पी रहा है, अमीर का बच्चा भी पी रहा है, तो ये वालिदैन को आगाही कैसे दी जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि देखिए जो आपका पावर है, जो कैमरे का पावर है, वो आजकल आप ही का ज़माना है, तो लोग जो टीवी पे आता है, जो अखबार में आता है, लोग उसी पे यकीन करते हैं। मेरे जैसे रिसर्चर, मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ कि मैंने 35 साल पढ़ा है, उसके बाद बंदा वो करता है, मुझे भी यकीन नहीं करता, जो टीवी पे आता है उसी को सच मानते हैं। अब ये तो आप टीवी पर ही आ रहे हैं ना सर, हो सकता है आपको कोई यकीन कर दे। आप थोड़ा हट के बाकी नहीं आता। तो मैं देखो कि जब पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर हूँ मैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इशू ये है कि पब्लिक हेल्थ के अंदर मसला ये है कि जो बीमारी, जो चीज़ मैं अब कहूँगा और बीमारी बाद में ठीक होगी, लोग उस पर बहुत कम यकीन करते हैं। हाँ, मेरे पास जब कोई एक्यूट में आएगा, मैं उसको दवा दूंगा, वो ठीक होगा, उस पर तो यकीन करते हैं। तो लेकिन अब क्या होता है कि इतनी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें आपको एक डब्बा आता है और डब्बे के साथ हंसता खेलता बच्चा आता है, तो फौरन उस पर यकीन करते हैं कि यार मेरे जो दूध है वो इतना सेहतमंद इसके लिए नहीं होगा ये, हालांकि बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि जो अल्लाह का निज़ाम है, जिसने अल्लाह ने इस बच्चे को आपको, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना ज़बरदस्त बैलेंस डाइट है कि वो आपको दुनिया की किसी डब्बे में नहीं मिलती। या ये जो आपने बात की है डॉक्टर साहब, ये पता है जो सबसे जो मुझे जो अफसोसनाक बात लगती है ना, कि गोरे उन चीज़ों पर आ गए हैं जो हमने जो चीज़ें छोड़ दी हैं। सही बात। अभी मैं पढ़ा था कि यूके के डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, और डॉक्टर साहब आप शॉक हो जाएंगे अगर सुन के कि रिसर्च क्या है, कि अगर आपका गला ख़राब होता है मामूली, तो आप दवाई एंटीबायोटिक ना लें, आप शहद लें। मतलब जो दादी अम्मा और नानी अम्मा मतलब बरसों से आपको बोलती रही है, अब वो उस चीज़ पर आ गए। आप लोग डब्बे को रो रहे थे, जूस के डब्बे को रो रहे थे। कसम से मैं अपने जब बच्चे छोटे थे, मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया था, एक बेबी था
اور اس کی بوتل کے اندر نا وہ کوک کا کین بھرا ہوا تھا، اس کو پلا رہے تھے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب امیونائزیشن کی طرف آتے ہیں. امیونائزیشن کی کوریج پاکستان میں اب 60 سے 70% کے درمیان ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے بھی دیہی علاقے، خصوصاً جو فارمر فاٹا ہے یا بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں، ایون سندھ میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں بہت بڑا ایشو ہے یہ جو ساری صورتحال ہے. امیونائزیشن کی کوریج کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ہاں جی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پبلک ہیلتھ کے اندر ہمارا ایشو یہی ہے نا کہ امیونائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ایک تندرست بچہ ہے، آپ میرے پاس لے آئیں، اب اس کو یہ بیماری نہیں ہے لیکن میں اس کو ایسے ٹیکہ دوں گا کہ یہ بیماری سے جا کے اس کو روکے گا ساری عمر کے لیے. تو یہ لوگوں کا ذہن اس پہ نہیں بنتا کہ واقعی ٹھیک ہے، پھر حکومت سے جو چیز فری آئے پھر تو بار بار سوچتے ہیں کہ یہ چیز بیماری، حالانکہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بڑی زیادہ پرائس ہوتی ہے ایک ٹیکے کی، لیکن حکومت چونکہ اس کو فری دے رہی ہے اور بار بار دے رہی ہے تو لوگ اس کو ضرور کوئی مسئلہ ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب پولیو کے حوالے سے، کیونکہ اب تو افریقہ سے بھی ختم ہو گیا ہے، صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا. ہاں، افغانستان اور پاکستان میں بہت حد تک ہم نے قابو پا لیا تھا اور امید یہی تھی 2017 میں 16-17 میں کہ شاید یہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک ریسرجنس ہوئی ہے، تو وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ تو پولیو کے جس طرح پولیو تو یہی ہے کہ اب آج ہم نے بڑا کہتے ہیں میوزک ٹو ایئر تھا کہ افریقہ نے والوں نے آج ہی اناؤنس کیا کہ سارا افریقہ جو ہے وہ پولیو فری ہو گیا ہے. اس میں 3-4 سال سے کوئی پولیو کا کیس نہیں ہے. اب صرف ہمارا ہی رہ گیا ہے اور افغانستان کا رہ گیا ہے. دیکھیں پولیو کو ہم نے بڑا پولیٹیسائز کر دیا ہے اور ہم اپنے ڈیمانڈ، ہماری ٹیمیں جہاں پہ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں میرے لیے سڑک بناؤ، میرے لیے پانی دے دو. آپ اپنے بچے کا فیصلہ آپ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، آپ اس بچے کے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے معذوری کا. آپ مہربانی کر کے اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. جب تک ایک بچے کو پولیو ہے پوری دنیا کے بچے خطرے میں. یہ بات اس لیے کہ اس پروگرام کا نام ہے پولیو ایریڈیکیشن. یہ باقی سے الگ ہے. ایریڈیکیشن مین کہ میں میزل کو شاید ابھی ختم نہیں کر سکتا، میں ٹی بی کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو روک سکتا ہوں. یہ ایسی بیماری ہے جو بالکل اس اینڈ پہ پہنچی ہے کہ ہم تھوڑا سا زور لگائیں تو یہ پہلے جس پاس تھا تو اس کو ہم تھوڑا سا زور لگائیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی اگر آپ کے پاس ایک بھی بچے کو پولیو ہے تو پوری دنیا کے بچے اس خطرے میں ہے کہ اس کو پولیو مل سکے. تو دیکھو یہ ذمہ داری اب ہم تک پہ آ گئی ہے. پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بات کی ہے، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا یہ کہ پولیٹیسائز، اچھا یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اور ہم نے بار بار دیکھی ہے. یہ ہم نے سراب گوٹ میں بھی دیکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر پولیو کیمپین چل رہی تھی تو ایک لوکل کاؤنسلر یا جو بھی لوکل رہنما تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی جب تک یہ اسکول نہیں بنے گا یہاں پر پولیو ختم نہیں ہوگی. اچھا اب یہ کچھ ایسے ہے کہ آپ اپنے بچے کے سر پر بندوق رکھ کے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے میرا سڑک نہیں بنائی نا تو میں اپنے بچے کو گولی مار دوں گا. تو ڈاکٹر صاحب جس ایفرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم زور لگائیں تو وہ کیا ایفرٹ ہونی چاہیے اور کتنا آپ کو لگتا ہے ٹائم کتنا زور لگانا ہے؟ جی میں آپ کی پہلی بات پہ ذرا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے پہ صرف بندوق نہیں رکھیں، آپ پوری دنیا کے بچوں کے اوپر رکھ رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ حل کیسے ہوگا. حل دیکھیں ہم نے بڑا الحمدللہ یہ کووڈ سے پہلے بڑا قریب تک پہنچے تھے کہ اس کو آگے ختم کرنے. کووڈ میں ذرا مسئلہ بہت خراب ہو گیا. ابھی جس طرح کووڈ میں ہم نے پبلک ہیلتھ رسپانس دیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنا زبردست، اور اس میں آپ کی میڈیا نے پرائم منسٹر سے لے کے ایک پٹواری تک ساری سرکاری مشین اور سارے پولیٹیکل لوگوں نے مل کے اوپر سب نے اس کے اوپر کام. اگر اسی طرح ایگریسیونیس، اسی طرح پرو ایکٹیونیس ہم دکھائیں تو انشاءاللہ یہ ضرور ٹھیک ہوگا. سارے پولیٹیکل پارٹیز، سارے علماء، سارے میڈیا والے، اگر ہم ہر ٹاک کے اندر ہر بات کے اوپر تھوڑا سا یہ دیکھیں. میں آپ سے آپ کا پروگرام چونکہ بڑا انٹلیکچوئل لوگ دیکھتے بھی ہیں، آپ خود بھی بڑے انٹلیکچوئل ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بہت سخت پابندیاں لگیں گی. پوری دنیا کے بچے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو اب آپ کے بوڑھوں کو بھی خطرے پہ لاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے وہ پرویکٹیونیس جو کووڈ کے اندر بڑا زبردست ہم نے ایگزامپل سیٹ کیا ہے،
معذرت ڈاکٹر صاحب، کاش ہم اور بھی بات کریں، پوسٹ نیٹل ڈپریشن پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے.